औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं चैनल विन का बेहद ही ख़ास प्रोग्राम मसाइल ज़िंदगी। इसमें हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सवाल का जवाब दिया जाता है। वो जवाब देने के लिए मौजूद होते हैं उलमाए कराम। आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद रूह ज़फ़र साहब क़िबला। तो आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं और उनका इस्तक़बाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम आगा। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बड़ी अच्छी बात होती है कि जो नाज़रीन के सवालात हैं उनके जवाबात उलमाए कराम के ज़रिए पहुँचते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। वाक़ईन ये एक अजीम खिदमत है और यकीनन इस मसरूफ़ ज़िंदगी में जो बिज़ी लाइफ है इसमें इंसान को मुतालिया करना और किताबों की तरफ जाने का मौका कम मिलता है। तो बाज़ वक्त इंसान थकन दूर करने की ग़रज़ से ही टीवी की तरफ बैठ जाता है जी। तो ये न चाहते हुए भी बाज़ वक्त इंसान को तौफ़ीक़ मिल जाती है। और इस तरीक़े के मसलन लगाया और चैनल विन लगा हुआ देखने लगे सवाल जवाब, तो बहुत से लोग जो है वो इरादा नहीं भी रखते हैं तो इस इबादत में शरीक हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन अजीम खिदमत है। बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीका है सवाल पूछने का, कुछ मेहनत ज़्यादा नहीं करना और घर बैठे जवाब हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आगा, आपकी इजाज़त है आज के प्रोग्राम को शुरू करें। बिस्मिल्लाह। तो जी हाँ नाज़रीन, तैयार हो जाइए और देखते हैं कि आज के एपिसोड का सबसे पहला सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदर मेहदी अलीगढ़ से बोल रहा था। हज के सिलसिले में 2-3 सवाल का जवाब देने की जहमत करिएगा। नंबर 1, हज के दौरान उम्रा तमत्तु और हज तमत्तु में सई के बाद तक़सीर व हल्क का काम अपना खुद कर सकते हैं या नहीं। नंबर 2, उम्रा तमत्तु के बाद हज तमत्तु के पहले अपने वालिदैन के लिए उम्रा तमत्तु कर सकते हैं या नहीं, आप बताने की जहमत करिएगा। और अगर ये अमल कब और कैसे अंजाम दे सकते हैं अगर चाहे तो। नंबर 3, हज तमत्तु में कुर्बानी के बाद एहराम उतारने के बाद हज का तवाफ किसी भी कपड़े में कर सकते हैं। खुदा हाफिज। मौलाना साहब, ये सवाल हैदर साहब का है अलीगढ़ से और अभी चंद दिनों में हज होने वाला है और इस लिहाज से अगर सवालात आते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। जैसा कि इन्होंने हज तमत्तु और उम्रा तमत्तु के हवाले से सवाल किया है और ना जाने कितने लोगों का भी ऐसा ही सवाल है, तो आपने सवाल को सुना है तो प्लीज़ इसका आप जवाब दीजिए। जी, पहला सवाल जो इन्होंने फरमाया वो यही है कि इंसान सही और तक़सीर के सही के बाद तक़सीर और हलफ का अमल खुद अंजाम दे सकता है कि नहीं। बिल्कुल खुद अंजाम दिया जा सकता है, नियत करके खुद से कर सकते हैं। ख्याल रहे कि अगर किसी दूसरे से करवा रहे हैं तो वो इंसान पहले खुद अपना अमल कर चुका हो तब दूसरे का कर सकता है। ऐसा ना हो कि इंसान दूसरों की मदद करने की ग़रज़ से अपना छोड़ चुका हो, अभी अपना किया ही ना हो और दूसरे का करने लगे, ऐसा नहीं, तो बिल्कुल खुद कर सकता है। और ये जो सवाल दूसरा है इनका कि उम्रे तमत्तु और हज तमत्तु के दरमियान बाज़ वक्त फासला हो जाता है, लोग रहते हैं मक्का मुकर्रमा में, क्या इस दरमियान कोई दूसरा उम्रा किया जा सकता है कोई, तो तमाम मुज्तहिदीन ने इसको मना किया है, जायज़ नहीं है। ना अपना कर सकते हैं ना दूसरों का, कोई उम्रा मुफरदा नहीं किया जा सकता। और तीसरा सवाल जो इन्होंने किया है कि कुर्बानी के बाद जब लिबास एहराम उतार चुके हैं हम, उसके बाद जो तवाफ़ करना है गालिबन आखिरी तवाफ़ या तवाफ़ हज जो भी करना है, तो क्या वो आम लिबास में दूसरे लिबास में कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। और सही है कि जो हमारा लिबास एहराम उतर चुका है लेकिन आखिरी तवाफ़ हम बगैर लिबास एहराम के भी कर सकते, किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं सैयद साजिद हुसैन जयपुर से बोल रहा हूँ। जावेद भाई और मौलाना साहब को अस्सलाम वालेकुम। मेरा पहला मसला यह है कि कभी कभी सुबह की नमाज के वक्त आज़ान के बाद बिना अकामत और आज़ान के दुआ गलती से शुरू हो जाती है, नमाज शुरू हो जाती है, क्या ऐसी हालत में नमाज दोबारा पढ़नी होगी? दूसरा मसला है कि नमाज ज़ोहर में दूसरी रकात के सिजदे के बाद बिना तशहुद दरूद पढ़े तीसरी और चौथी रकात पढ़ लेता हूँ और बाद में याद आता है कि दरूद और तशहुद नहीं पढ़ता है, ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपकी दुआ की वजह से मेरी छोटी बहन जो कैंसर से मरीज है उसकी हालत में सुधार हो रहा है। अगर आप इसकी सेहत के लिए दोबारा दुआ कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया, हम सब लोग दुआ करते हैं, आगा दुआ की गुजारिश भी किया है। बिल्कुल दुआ करते हैं कि खुदावंद आलम इनकी बहन को मुकम्मल शिफा अता फरमाए तमाम बीमारियों से और खुसूसन इस बीमारी से जो
इनको हुई है इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह तमाम नाजरीन भी दुआ करेंगे और जल्द अज जल्द शिफा हासिल होगी। जी, और जो इनका पहला सवाल है सलीम जी, साहब, हुसैन साहब इसमें का। जो पहला सवाल ये कि अजान व अकामत के बगैर क्या नमाज पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अजान व अकामत सुन्नत है, सवाब बढ़ाने के लिए है। जी लिहाजा अगर इंसान वाजिब को अदा करना चाहता है और नमाज शुरू हो गई जमात में, मसलन अजान व अकामत में नहीं पहुंचा इंसान या जो भी सूरत हुई, तो बगैर अजान व अकामत के भी नमाज पढ़ी जा सकती है। फुरादा भी अगर पढ़ रहे हैं तो भी पढ़ सकते फुरादा भी जी पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। हैं। और वो पांचों वक्त में से किसी की भी ऐसा कुछ? जी जी। ओके। और इसी तरीके से जो सवाल इनका है कि नमाज 4 रकअती नमाज ज़ोहर ये पढ़ चुके और बाद में इन्हें मालूम याद आया कि तशहुद भूल गए थे, तो जैसे ही याद आए फ़ौरन सजदे सहू करना है और सजदे सहू कर लें, काफ़ी है। अगर इस तरह का एहतियात मुस्तहब ये है कि तशहुद की क़ज़ा भी कर ले, अगर नहीं भी गया तो फिर सिर्फ सजदे सहू कर लेना काफ़ी। सजदे सहू से थोड़ा सा कन्फ्यूजन ही हो जाता है कि वो दोनों सजदे हम लोग को बजा लाना है। सजदे सहू में 2 सजदे सहू करना है। अलबत्ता ख्याल रखें कि इन्होंने क्योंकि सवाल में ये पूछा है कि नमाज ख़त्म हो चुकी है। हाँ, लेकिन अगर मसला ये है कि किसी का तशहुद छूटा और अब वो तशहुद छूटने के बाद अभी खड़ा ही हुआ था, दूसरा अमल मसलन 3 रकअती नमाज थी, 4 रकअती नमाज थी या 3 रकअती नमाज थी, हाँ, और वो खड़ा होने के बाद आयतुल्लाह उज़्मा आगा सिस्तानी का फतवा ये है कि अगर उसने दूसरा अमल शुरू नहीं किया है तो बैठ के तशहुद को अंजाम दे। अच्छा, लेकिन अगर दूसरा अमल मसलन तस्बीहात अरबा पढ़ना शुरू कर चुका है, हाँ, तो फिर तशहुद को पढ़ने के बैठने के लिए ज़रूरत नहीं है, बल्कि बाद में 2 सजदे सहू अंजाम दे दे। लेकिन बाज़ मुज्तहिदीन आयतुल्लाह मकारिम ने और दूसरे मुज्तहिदीन ने कहा है कि अगर रुकू से पहले याद आ जाए, मसलन तीसरी रकअत में खड़ा हुआ उसे तस्बीहात अरबा ही पढ़ रहा है और रुकू से पहले याद आ जाए तो बैठ के तशहुद को पढ़ ले और फिर से मसलन खड़ा होके अपनी तीसरी रकअत को और चौथी रकअत को अंजाम दें। बहुत शुक्रिया। और इस तरह की मतलब गलतियां हम लोगों से होती रहती हैं। आज इस सवाल के ज़रिए बहुत सारे लोगों को जवाब मिला है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Assalamu alaikum. My name is Kanis Fatima. I'm from Mumbai. So my question is, can I buy some stuff like clothes and other stuff for my baby before delivery? Is it permissible in Islam? अमर साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है और इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में देखने को मिलती है। कह रही हैं क्या ये पॉसिबल है कि विलादत होने से पहले कुछ कपड़े बच्चे के लिए ख़रीदे जा सकते हैं, उसके लिए शॉपिंग की जा सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। शरीयत की तरफ से मुकम्मल इजाज़त है, इसको किया जा सकता है। ये जो हम लोग सुनते रहते हैं अक्सर, इन सब बातों पे इतना ध्यान नहीं, कोई इस पे गौर करने की जरूरत नहीं। कोई शरीयत कुछ बुरा और अच्छा इससे डिसाइड नहीं होगा, कुछ नहीं जी। तो आप खरीद सकती हैं। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद इराज हुसैन जाफरी, मैं नागपुर शहर से बोल रहा हूँ। इसके पहले भी मेरा एक सवाल है, बड़ी मेहरबानी है। ये सवाल भी बहुत अहम है। ये सवाल माशाअल्लाह रमज़ान मुबारक में मोमिनीन ने किया है और मुझे भी एहसास हुआ है कि बहुत खास सवाल है बराए इस्लाम मोमिनीन और ओहदेदारान जिम्मेदार हजरात के लिए। सवाल है कि सीरत मोहम्मद आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान करने वाले मुबल्लिग़ ज़ाकिरीन किराम जो दीनी इदारे में ओहदे पर फाइज है, सीरत पाक बयान करते नज़र आते हैं और हमारे और आपके चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मुंह पर कपड़ा डालकर रातों में गरीब गुरबा लोगों के घर आधी रात अनाज डालकर आया करते थे। मौलाए कायनात भी और दीगर आइम्माए ताहिरीन अलैहिस्सलाम का भी अमल बड़ी जोर शोर से मिंबरों पर बयान किया जाता है। मोमिनीन ने रमज़ान मुबारक के माह में मुझसे शिकायत की है कि जनाब आप भी तो एक जाकिर हैं, जवाब दो। मैंने कहा कि मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। उलमाए हक चैनल वीन से ये काम बड़ी अच्छी तरह जवाब इनायत फरमा रहे हैं और ये कि जिम्मेदार हजरात मोमिनीन का आधार कार्ड बुलवाते हैं और दस्तखत लेकर अनाज दुकानों से दिलवाते हैं। क्या ये इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत है? गरीब गुरबा गरीबों को बेनकाब किया जा रहा है। आका सिस्तानी के वकील खास हुज्जतुल इस्लाम अलहाज सैयद अली अहमद अली आबिदी साहिब तक ये पैगाम पहुँचे, क्या यह अमल सही है? जवाब इनायत फरमाएं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर गैर तरीके से अनाज वगैरह हासिल किया जाए, जैसा कि इन्होंने बोला है कि इस मसले को मतलब वो देख रहे हैं
اور بیان بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن علماء کرام جو چینل کے پروگرام میں آتے ہیں وہ بہترین طریقے سے بتا سکتے ہیں، تو کیا کہنا ہے آپ کا آگا؟ دیکھیے اہل بیت اطہار علیہم السلام یقیناً وہ کہیں اعلیٰ و برتر و اشرف ہیں کہ کسی انسان کی دل شکنی ہو، کسی کے ذرہ برابر بھی کہیں سے بھی اس کی بے عزتی ہو، وہ بہت اطمینان سے، یقیناً ائمہ معصومین بڑے اطمینان سے رات میں سناٹے میں انجام دیتے تھے۔ جی، خود ہمارے 8ویں امام کا عمل یہ ہے کہ انہوں نے آنکھ بند کر کے، دروازہ بند کر کے دینے والے کو دیا۔ لوگوں نے پوچھا یا ابن رسول اللہ کیسے معلوم کہ یہ حقدار ہے اور آپ نے دے دیا؟ امام نے جواب دیا کہ جو بھی آ رہا ہے میں اس کو دے رہا ہوں، عین ممکن ہے کہ میں اگر اس بات کی تصدیق کروں تو ہو سکتا ہے کہ جو حقدار ہے وہ بھی نہ آئے یا میں حقدار کو بھی محروم کر دوں، لہٰذا میں سب کو دے رہا ہوں۔ وہ وہاں کی منزل تھی، لیکن آج کل اتنا زیادہ اعتبار کم ہو گیا ہے کہ ہر انسان جس کو ایک بار مدد کر دی جائے، تقریباً بہت زیادہ ایسا سماج میں، سب نہیں کرتے ایسا لیکن زیادہ تر ایسا ہو گیا ہے کہ پروفیشنل ہو گئے ہیں اور اپنا کام یہی بنا لیا ہے۔ لہٰذا آدھار کارڈ وغیرہ لے کر ان کی بے عزتی کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، صرف مقصد یہ ہوتا ہے جو لوگ اس طریقے کا کام کر رہے ہیں کہ حقدار تک حق پہنچ جائے، ایسا نہ ہو کہ بغیر کسی لکھت پڑھی کے، بغیر کسی جانچ کے، بغیر کسی نوٹ کیے ہوئے دیا جائے تو ایک ہی آدمی تک 2-4 بار پہنچ جائے اور کسی آدمی تک نہ پہنچے، لہٰذا آدھار کارڈ لے لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، اس طریقے سے کرتے ہیں۔ لیکن بانٹنے والوں کو اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی کہیں سے بھی کوئی بے عزتی نہ ہو، کوئی بے حرمتی نہ ہو اس کام کو کرنے میں۔ الحمدللہ میں نے دیکھا ہے بہت سے ادارے اس کام کو کرتے ہیں بڑی عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ، ان کا آدھار کارڈ وغیرہ لے کے ان کے گھر تک مدد پہنچاتے ہیں، کوئی بے عزتی نہیں ہوتی اس میں۔ بالکل، بہت شکریہ آگا۔ اچھا، ان کا سوال ایسا تھا کہ مطلب راشن دینا ہے اگر تو ہم لوگ آدھار کارڈ کسی کا لیتے ہیں تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے، سوال یہ تھا۔ تو نارمل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈاکیومنٹیشن کے لیے لینا ہی پڑتا ہے آگا، تو کوئی دقت نہیں ہے، خالی اس کو منظر عام پہ نہ لے کر آئیں۔ بالکل منظر عام پر نہ لیں اور سامنے والے کی کوئی انسلٹ نہ ہو۔ اور یہ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی اناج وغیرہ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں تو ہم لوگ فوٹو کھنچا کے اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل بھی اب کرتے ہیں، تو اس چیز کے لیے آپ منع کر رہے ہیں کہ یہ نہ کرا جائے؟ بہتر یہی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کم سے کم عزت سامنے والے کی محفوظ ہو۔ اور ڈاکیومنٹیشن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون لے گیا تھا، کون نہیں لے گیا تھا۔ بہتر خدمت انجام دینے کے لیے یہ کام کیا جائے۔ شاید سمجھنے میں تھوڑا سا ہمارے چوک ہو گئی تھی، لیکن سوال یہی تھا کہ آپ لے کے دے سکتے ہیں ڈاکیومنٹیشن کے لیے، کوئی اس میں دقت نہیں ہے، خالی اس کو منظر عام پر یا ان کی مطلب اس طرح سے توہین نہ ہو، اس لیے اس کو چھپا کے رکھنا بہتر ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام رحیم ہے، میں بھیونڈی سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری ساری تیاری ہو چکی ہے حج کی اور میں حج پہ جانے والا ہوں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم مت جاؤ حج پہ، تمہارا حج قبول نہیں ہے، تمہارے گھر میں جوان جوان بیٹیاں بیٹھی ہے، تو کیا مولانا صاحب مجھے کیا کرنا چاہیے، پلیز بتا دیجیے۔ مولانا صاحب، اکثر ایسے سوالات آتے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے جائے، اللہ توفیق دے۔ اب یہ حج کرنا چاہتے ہیں لیکن لوگ انہیں کہہ رہے ہیں کہ ابھی تمہارے بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو کیا انہیں حج پر جانا چاہیے یا نہیں؟ پروردگار عالم نے حج کو واجب قرار دیا ہے، اس میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہے کہ اگر جوان بیٹی ہے جب تک تو تم حج پہ نہ جاؤ، نہیں، استطاعت اگر انسان کے اندر آ گئی تو اس کو فوراً حج پر جانا چاہیے۔ راستہ کھلا ہوا ہے، آپ کے پاس مال اتنا ہو گیا کہ آپ اپنے بچوں کا خرچ رکھ کر جا رہے ہیں، خود آپ کے پاس اتنا مال ہوا کہ جو حج کا خرچ ہے وہ دے سکتے ہیں، تو اب کسی کی شادی ہے، کسی کا کچھ ہے، اپنے بچے کا کچھ ہے، یہ ساری چیزیں اس کو کہ فیوچر میں، مستقبل میں، بچی ابھی مثلا 15-16 سال کی ہے، شادی ہونے میں شاید 4 سال لگ جائے، بالکل، تو ابھی ہم حج پہ، خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے انسان کو۔ معاشرے اور سماج میں یہ جو باتیں ہوتی ہیں، بعض وقت لوگ خلوص میں ان باتوں کو کہتے ہیں، جبکہ یہ خلوص نہیں ہے، یہ شیطانی حربہ ہے۔
کہ انسان اس عبادت سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے. جی لہذا جس انسان کے اوپر استطاعت آ گئی، ہر اعتبار سے استطاعت، اس کو فوراً حج کے لیے جانا چاہیے. باقی فیوچر اور مستقبل میں واقعاً اگر انسان کے حج پہ جانے پہ وہ کام مستقبل میں واقعاً نہیں ہو پائے گا اور اس میں پڑے گا تو اس کے اوپر مشورہ کر کے غور و فکر کرنا چاہیے. ورنہ صرف یہ سوچ کے کہ ابھی مثلا 10 سال 12 سال کی لڑکی جوان ہو رہی ہے اور نہ جائے، یہ رکاوٹ نہیں بنتی. آپ حج پہ جائیے، خداوند عالم آپ کے لیے حج کی برکتوں سے آپ کے امور اور زندگی کے کاموں کو انشاءاللہ آسان کرے گا اور بچی کی شادی بھی بہترین ہوگی. تو آپ جا سکتے ہیں، جیسا کہ آغا نے بتایا کہ اگر آپ کے پاس وہ کرائٹیریا ہے جس طرح سے آغا نے بتایا کہ استطاعت ہے اور کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہے، تو آپ جا سکتے ہیں. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم، شعلہ سادات یو پی سے بات کر رہا ہوں. خطبہ جمعہ کے دوران کہا جاتا ہے کہ خطبہ سننا ضروری ہے اور خاموشی سے سننا چاہیے، لیکن اس دوران ہم دو کام کر رہے ہیں، خطبہ بھی سن رہے ہیں اور تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں درود شریف کی. تو کیا خالی خطبہ ہی سنیں یا اگر ہمارا دماغ تسبیح بھی لگا ہوا ہے اور خطبہ بھی سن رہے ہیں، دونوں کام ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ شکریہ جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ خطبے کے دوران اگر ہم خطبہ سن رہے ہیں تو کیا تسبیح ہم پڑھ سکتے ہیں؟ حکم یہ ہے کہ جو 2 خطبے نماز جمعہ کے ہوتے ہیں وہ 2 رکعت نماز کے برابر ہے. لہٰذا اس حالت میں کسی عمل کو نہیں انجام دینا چاہیے، نہ خطبے کے دوران نماز مستحبی کو پڑھیں، نہ نماز قضاء واجب کو پڑھیں، نہ تسبیح پڑھیں، نہ دعا پڑھیں. صرف اور صرف توجہ سے سننا چاہیے، خطبوں کو سننا چاہیے. لہٰذا تسبیح اور درود اور یہ سب یہ بھی جو ہے وہ 2 خود یہ کہہ رہے ہیں کہ دماغ 2 طرف ہو جاتا ہے، خود یہ کہہ رہے ہیں نہیں، ایک طرف دماغ لگا کے خطبے کو سننا چاہیے. یہی لازم قرار دیا گیا، خاص کر کے جب کہ تمام شرائط کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہے تو وہ ظہر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، تو 4 رکعت ظہر کے بدلے میں یہ 2 رکعت نماز جمعہ اور 2 خطبے 2 رکعت کے برابر ہیں، یہ انجام پاتے ہیں. لہذا کوشش یہ کرنا چاہیے انسان کو کہ اذان کے وقت نماز جمعہ کے خطبے سے پہلے مسجد میں حاضر ہو کے جس طریقے سے نماز میں شریک ہوتا ہے ویسے خطبوں میں شریک ہو کے توجہ سے صرف خطبے کو سننا چاہیے. اگر یہ سوال آ گیا تو ایک اور سوال اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جمعہ کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن خطبہ نہیں سنتے اور دیکھتے ہیں کہ ارے ابھی خطبہ ہو رہا ہے، جب جمعہ کی نماز شروع ہونے والی ہوگی تب جائیں گے. ایسی صورتحال میں کیا کرنا ہے؟ جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے. جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا سکتے. کسی مجبوری کی وجہ سے پہنچنے میں دیر ہو گئی، ٹریفک میں ہو گیا، کچھ مشکل ہو گئی تو وہ الگ بات ہے معاملہ، لیکن خاص کر کے جان بوجھ کے کہ خطبہ نہ سنیں اور صرف نماز میں جائیں تو یہ کام صحیح نہیں ہے. اگر جان بوجھ کے نہیں چھوٹ رہا ہے اور خطبہ ہم سے چھوٹ گیا ہے تو ہمیں پھر ظہر کی نماز پڑھنا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، حرج نہیں ہے، جمعہ کافی ہے. جمعہ کافی ہے. بہت شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید بھائی، میں کنیز سورہ رضوی لکھنؤ سے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ون چینل کی دن بدن ترقی ہو. ون چینل کی وجہ سے ہر جمعے کو ماشاءاللہ ہمارے علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہوتا ہے. ماشاءاللہ ون چینل بہت ترقی کر رہا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ کرتا رہے گا. مولانا صاحب میری اصلاح فرمائیں. میرے 2 سوال ہیں. کیا فجر و ظہر کی اذان سے پہلے میں نافلہ ظہر یا فجر پڑھ سکتی ہوں 2-4 منٹ پہلے تقریباً؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں 2013 میں حج پر گئی تھی. اسی وقت عزیزیہ ہوٹل کے سامنے جو چھوٹے موٹے سامان بیچتے ہیں ان سے میں نے کچھ چیزیں خریدیں اور کچھ کے پیسے میں نے ادا کر دیے تھے اسی وقت، اور اس کے بعد تھوڑا سا سامان اور لیا تقریباً 50 یا 100 روپے کی قیمت کے. اور جیسے ہی میں اسے ادا کرنے ہی والی تھی کہ پولیس والے آ گئے اور وہ آنن فانن میں اپنا سامان لے کر بھاگ گیا. میں پیسے ادا نہیں کر پائی. میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ مجھے نہیں ملا. حالانکہ میں نے وہ پیسے کسی غریب کو دے دیے تھے، پھر بھی آج تک دل میں ایک ڈر ہے کہ کیا کروں میں. میری اصلاح فرمائیں. حاجیوں کا قافلہ جا رہا ہے، کیا میں وہ پیسے کچھ بڑھا کے پھر اور بھیج دوں؟ میں کیا کروں؟ پلیز اصلاح فرمائیں. شکریہ. خدا حافظ. اگر ان کا سوال بہت اچھا ہے. ایک تو پہلا جو ہے نافلہ کے حوالے سے ہے، تو اگر وہ کچھ منٹ پہلے واجب نماز سے پہلے نافلہ پڑھتی ہیں تو کیسا ہے؟ نہیں، اذان کے وقت ہی صبح کی جب اذان ہوتی ہے اس سے پہلے نافلے میں پڑھنا ہے، اور جب اذان کے وقت ہو تو جیسے ہی اذان شروع ہو یا اذان کا وقت ہو اس وقت نافلہ پڑھ سکتے ہیں. ظہر میں بھی اسی طریقے سے ہے.
اوکے. اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے ہیں. اور یہ جو حج کے حوالے سے سوال ہے ان کا کہ حج میں، تو حج میں ہی نہیں، ہر جگہ جہاں پر بھی انسان نے کسی سے قرض لیا ہے، کسی کا سامان لیا ہے، کسی کا مال لیا ہے اور اب مالک نہیں مل رہا ہے، دکان لگایا ہوا تھا مثلا جس طریقے سے یہی حج میں پھیری کی دکان لگائی ہوئی تھی، پولیس والے آئے اٹھا کے لے گئے، اس کو ہٹا دیا اس نے، اب نہیں مل رہا انسان، تو کیا کرے؟ سامان لے چکا ہے، پیسہ اس کا ذمہ باقی ہے. تو اب ایسی صورت میں جب انسان عاجز ہو گیا، نہیں ڈھونڈ سکتا، مالک کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ اس کے رشتہ داروں کا پتہ ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، بالکل اپنے اور خدا کے درمیان اس کو یہ معلوم ہے کہ میں قادر نہیں ہوں کہ اس تک پہنچا سکوں، تو اس کی جانب سے نیت کر کے صدقہ دے دیا جائے، وہی اتنا اماؤنٹ دے دیا جائے، کافی ہے. لیکن نیت یہ ہونی چاہیے دل میں کہ اگر کسی وقت وہ مل گیا تو میں اسے پلٹا دوں گا، اور وہ صدقہ جو دیا ہے اس کی نیت اس کے اپنی طرف پلٹ آئے گی، یعنی خود اس کے نام اعمال میں آ جائے گا. لیکن اگر انسان جو اماؤنٹ ہے اس کو اگر یہ پورا نہیں دیا ہے اور شک ہو رہا ہے، تو جیسے یہ کہہ نہیں کہ مجھے دل میں شک آ رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بڑھا کے دوبارہ دے دیجئے، صدقہ دے دیجئے، ضروری نہیں کہ آپ وہاں بھیجیے، آپ اس کی طرف سے یہاں پہ بھی دے سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی خدا دیکھ رہا ہے کہ آپ نے کوئی بے ایمانی نہیں کی ہے، لہذا خداوند عالم آپ کے اس عمل کو آپ کی جانب سے قبول کرے گا، اور آپ کا حج بھی درست ہوگا، عمرہ بھی درست ہوگا، اور انشاءاللہ یہ عمل بھی قبول ہوگا. آپ اس کی جانب سے صدقہ دے دیجیے. اگر احساس دیکھ رہے ہیں 10 سال ہو گیا، 2013 میں حج کرنے گئی تھی، لیکن آج بھی اس چیز کا احساس ہے، اور آج کے زمانے میں لوگ ادھار لے کے لوگ بھول جاتے ہیں دینا، جان بوجھ کے نہیں لوٹاتے. بالکل صحیح ہے. لیکن یہ دیکھیں کتنا مطلب یہ ایک اچھے انسان کی پہچان ہوتی ہے. بے شک. بہت شکریہ کہ آپ کو اس بات کا آج بھی احساس ہے، اور آگا نے جو راستے بتائے ہیں اس پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سمجھنے والا ہے باتوں کو اور دیکھنے والا ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم مولوی صاحب، مجھے بتائیے آپ اوپر مسجد میں کمرہ ہم بنا سکتے ہیں، اوپر جو ہال، یعنی کہ ہمارا یہ جو ہال بنانا ہے، ہم کو سر بنانا ہے یہ اوپر کے لیے، جیسے مجلس ہوتا ہے، مجلس کرنا ہوتا ہے، کبھی کسی کا ضرورت پڑے گا فاتحہ خوانی اس کے لیے. اور دوسرا چیز ایک ہمارے جو مومن نے بتایا تھا، نہیں اوپر نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ غلط ہے اوپر بنانا. اور دوسری چیز ہے مولوی صاحب، ہمارا راستہ ہے، ایک مومن کے لیے بھی راستہ ہے، ہمارے کے بھی مسجد کے لیے راستہ ہے. وہ بولتے ہیں 4 فٹ مجھے دے دو، ہم کو گاڑی اندر لینا ہے گھر، تو وہ ہم اس کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ عمر صاحب یہ سوال بہت اچھا ہے. شہر کی بات کریں، یہ بھی پرابلم یہاں پر ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر مسجد ہے تو اس کے اوپر کچھ نہیں بنوایا جا سکتا. اگر امام بارگاہ وغیرہ بنایا جائے پروگرامز کے لیے، ریلیجیس پروگرام کے لیے، تو کیسا ہے مسجد کے اوپر؟ مسجد کے اوپر نیچے کچھ نہیں بن سکتا سوائے مسجد کے. اوکے. اگر ایک فلور کی مسجد ہے، سیکنڈ فلور اس پہ چڑھانا بھی ہے، بنانا بھی ہے، تو صرف مسجد ہی کی غرض سے کوئی حال بنایا جا سکتا ہے. اچھا. نماز ہوگی مسجد، البتہ مسجد کی غرض سے بنا ہے، لیکن اب اس میں کبھی کبھی نماز ہوتی ہے، بنائے نماز کے لیے غرض سے. لیکن اگر کبھی کوئی اور دوسرا پروگرام بھی، جیسے کہ مذہبی ریلیجس پروگرام ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جیسے مسجدوں میں ہوتا ہے، تو اس طریقے سے پروگرام اگر ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن کسی اور غرض سے مسجد کے اوپر دوسرا کچھ نہیں بنا، صرف مسجد ہی کی نیت سے ایک ہال بنایا جا سکتا ہے. تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ آپ کا جو پہلا مالا ہے وہ بھی مسجد کا ہی حصہ ہے، مسجد ہے، اور نماز کے لیے استعمال ہوگا. اور مجلس وغیرہ آپ کرتی ہیں تو کوئی دقت نہیں، بنوا سکتے ہیں اور مطلب کر سکتے ہیں. ہاں بھائی، جو بھی عمل کام مسجد میں کیا جا سکتا ہے کر رہے ہیں تو ویسے ہی. لیکن دوسرا منزلہ جو بن رہا ہے وہ بھی مسجد ہی کی، جیسے یہاں ممبئی میں ہوتا ہے 2-3 مالے کی مسجدیں ہیں، تو وہ مسجد ہی کی نیت سے مسجد بن سکتی ہے، اس سے اوپر کوئی اور دوسرے کام کے لیے نہیں بن سکتا ہے. اوکے. اگر ساتھ میں دوسرا سوال ان کا ہے راستے کے حوالے سے ہے کہ راستہ کوئی یہ جو راستہ مانگ رہا ہے، اگر مسجد کی وقف کی زمین ہے تو وہ کسی دوسرے انسان کو نہیں دیا جا سکتا. لیکن ذاتی کسی کی زمین ہے اور اس نے مسجد کے لیے راستہ دے رکھا ہے، وقف نہیں کیا ہے، تو اس سے اگر اس میں سے راستہ دیا جا رہا ہے اسے، اور اس کو دیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وقف کی زمین، وقف کے لیے جو مسجد کے لیے راستہ وقف کیا گیا، اس میں سے کسی کو نہیں دیا جا سکتا ہے. یہ ممکن ہے کہ اس کو راستہ جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے، اگر کوئی دیوار ہے کچھ ہے تو اس کو عام کرنے کے لیے اس دیوار کو ہٹا سکتا ہے جس نے مسجد بنائی ہے. لیکن اگر وہ بھی وقف کے لیے وقف کر دیا گیا تو اس کو ہٹایا بھی نہیں جا سکتا ہے. خیال رہے
کہ مسجد میں جو چیز وقف ہے، جو زمین وقف ہے، جو دیوار وقف ہے، اس کو ہم نہیں ہٹا سکتے. اگر وقف نہیں ہے تو کسی کا پھر- پرسنل ہے. ہاں، تو اگر مسجد میں کسی نے ایسے ہی ڈونیٹ کیا ہے، کوئی زمین ڈونیٹ کیا ہے، کوئی دیوار بنا کے ڈونیٹ کیا ہے، تو اس کو بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں ہے. یہ بہت اچھا جواب ہے. اکثر گاؤں میں ہوتا ہے کہ لوگ مل کے مسجدیں بناتے ہیں، وہ وقف نہیں ہوتی ہے، تو اگر اس کا صحن ہے تو وہ تھوڑا سا آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر وقف کسی نے کر دیا تو راستے کی بات ہے. ہاں، راستے مسجد کی. کا جتنا صیغہ پڑھ دیا گیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. راستہ راستہ اگر ہاں، چاہیے تو راستہ مسجد کے لیے ہے، مسجد نہیں ہے. ہاں. وضو خانہ مسجد کے لیے ہے، مسجد نہیں ہے. ہم. تو وضو خانہ، راستہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اچھا اوکے. اگر ان کو مسجد پہ وقف کر دیا جائے گا ہاں تو اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. نہیں آ سکتی. لیکن اگر وقف نہیں کیا ہے، ہم. وقف نہیں کیا ہے تو پھر اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، لیکن مسجد کے حدود میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. نہیں لائی جا سکتی. بہت شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم مولانا صاحب، میں پونے سے بول رہی ہوں. ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے اگر کوئی مرحومین کو ان کی کوئی بھی پسند چیز ہو، جیسے کھجور ہو یا کوئی اور بھی چیزیں ہوں، تو کیا ایسی چیزیں ہم ان کو نظر دے سکتے ہیں، اس پہ نیاز کر کے ان کو فاتحہ پڑھ کے نظر دے سکتے ہیں؟ آپ ہمارے اس سوال کا جواب ضرور دیں. شکریہ. خدا حافظ. مولانا صاحب، مرحومین کی خواہش کے حساب سے یا ان کی پسندیدہ چیز پر نظر دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم مولانا صاحب، مجھے یہ جاننا ہے کہ سید اور غیر سید میں اگر سید گناہ کرتا ہے کوئی تو اسے ڈبل اس کا گناہ ملتا ہے. میں نے ایک مولانا صاحب سے پوچھا تھا، وہ بتا رہے ہیں اس کو ڈبل ملتا ہے، اور غیر سید اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو ایک ہی گناہ ملتا ہے. کیا یہ صحیح بات ہے مولانا صاحب؟ اس کو واضح کر دیجیے. بہت شکریہ مولانا صاحب. اگر سید ہے تو اس کو ڈبل گناہ ملے گا، اور غیر سید ہے تو اس کو ایک ہی گناہ ملے گا، ایسا کچھ ہے؟ قرآن مجید میں خداوند عالم نے سرکار رسالت مآب کی بیویوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر تم سے کوئی برا عمل سرزد ہوتا ہے تو تمہیں دوہرا گناہ ملے گا. ایک تو اس عمل کی برائی اور دوسرے نبی کی بیوی ہونے کا. تو نبی کی بیوی اگر کوئی غلط کرے تو اسی طریقے سے سادات کرام جو آل محمد ہیں، جو خود ان کی اولاد ہیں سادات کی، ان کو جو کہا گیا ہے دوہری سزا ملے گی یا دوہرا گناہ ہوگا، وہ اسی لیے ایک تو وہ کہ خود عمل کا گناہ جی، اور دوسرے ان کی نسبت جو ہے نبی سے، وہ ایک جو آل رسول ہیں، یہ جو نبی کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے یہ کہا گیا ہے دوہرا. چنانچہ اسی طریقے سے اگر دیکھیں تو دوہرا ثواب بھی ہے اس کسی بھی نیک عمل کا دوہرا، اور کئی گنا نیک عمل کا تو سب کے لیے کئی گنا ثواب ہے، لیکن برے عمل کا اگر کوئی سید برا کام کر رہا ہے تو 2 عذاب ہے. کیوں؟ نسبت جو رسول سے ہے. اور یہ صرف سادات کرام سے مخصوص نہیں ہے. اگر ایک انسان جس کی سماج اور معاشرے میں ایک عزت ہے، مثال کے طور پر ہم ایک عالم دین ہیں، جی، ہم سادات ہوں، سید ہوں یا غیر سید، لیکن سماج اور معاشرے میں ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایک وقار ہے. اب اگر ہم خدا نہ کردہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو لوگوں میں سماج میں جو میسج جا رہا ہے وہ غلط جا رہا ہے. لہذا ہر وہ انسان، چاہے وہ سید ہو یا غیر سید، اگر معاشرے اور سماج میں اس کی کوئی حیثیت ہے اور وہ اس کا ذاتی عمل بھی اگر دین کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کا دوہرا عذاب ہو جائے. بالکل. جس طریقے سے اگر اس کا نیک عمل ہے تو اس کا خود کا ذاتی عمل ہے، لیکن اس سے دین کو فائدہ پہنچے گا تو کئی گنا ثواب ہو جائے گا. تو یہ اس سوال کا جواب آغا نے دیا کہ اگر نسبت ہے آپ کی تو آپ کو جو ہے مطلب گناہ ڈبل ہو جاتی ہے اس کی، کیونکہ آپ کی سماج میں ایک ویلیو ہے. اب دیکھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام مونو ہے، میں شمس آباد کا رہنے والا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے بیٹے کے لیے میں نے جو رقم جمع کی ہے وہ فیس کیا ہے، اس کی فیس کی ڈیٹ بھی آ چکی ہے اور میرے کمس کی ڈیٹ بھی آ چکی ہے. تو کیا میں اس سے کمس نکالوں؟ کیونکہ میں کمس نکالوں گا تو اس کی رقم کم پڑ جائے گی، اور کم پڑ جائے گی تو بہت مشکل ہو جائے گی اس کی فیس جمع کرنے کے لیے. پلیز اس کا کوئی سالوشن دے، اس کا حل نکالے پلیز.
اگر یہ سوال بھی بہت اچھا، اکثر ایسا ٹکراؤ ہو جاتا ہے کہ بیمار کوئی پڑ جاتا ہے، جیسے ان کو بچے کی فیس بھرنا ہے اور خمس کی بھی ڈیٹ آ گئی ہے، دونوں آ گئی ہے، ایسی سچویشن میں فیصلہ لینا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ انسان کو خدا کے حکم پر عمل کرنے میں تردید نہیں ہونی چاہیے۔ وہ انسان جو یہ سوچ رہا ہے کہ ہم راہ خدا میں خمس کو ادا کر رہے ہیں، تو یہ سوچ لے کہ خداوند عالم خود اس رقم کو پورا کرنے والا ہے۔ بے شک۔ اب اگر انہوں نے فیس کے لیے یا بیماری کے لیے یا جو بھی اس کے لیے پیسہ الگ رکھ دیا ہے، کسی اور کے حوالے کر دیا ہے، خود کی رقم نہیں ہے، خود نہیں ہے، کسی کے پاس جمع کر دیا ہے، کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دیا ہے، تو خود کی رقم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا قرض ادا کرنا تھا اور کسی کے پاس رکھوا دیا، اپنے بھائی کے پاس رکھوا دیا، بھائی یہ رقم فلاں کی ہے، آپ کے پاس ہے، میری نہیں ہے، فلاں کی ہے، آپ کے پاس رکھوا دیا ہے۔ تو جب اپنی ملکیت سے خارج ہو گئی، نہیں ہے ہماری ملکیت، ہم مالک نہیں ہے، تو خمس کے وقت اس کا خمس نہیں دینا ہوگا۔ اچھا۔ لیکن اگر خمس کی تاریخ آ گئی اور ہمارا مال ہمارے پاس بچا ہوا ہے اور ہمارے پاس ہماری سیونگ ہے، چاہے وہ فیس دینا ہو یا میڈیکل کی فیس دینا ہو یا جس کے لیے بھی، اگر ہم اس کے مالک ہیں اور ہمارے پاس موجود ہے خمس کی تاریخ میں، تو خمس دینا ہوگا۔ البتہ میں ایک عام بات کہہ دوں کہ جب بھی انسان خمس نکالتا ہے تو یہ جان لے کہ وہ فوراً خداوند عالم کی جانب سے آ جاتا ہے، جیسے آج کل کریڈٹ کارڈ میں کریڈٹ ہو جاتا ہے اور آ جاتا ہے پیسہ کہیں بھی، ویسے ہی خدا کی جانب سے بھی آ جاتا ہے۔ لہذا انسان کو خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ایسے کاموں میں اپنے آپ کو روکنا نہیں چاہیے۔ اگر یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال، فیس کا مسئلہ ہے، تو فیس کی اگر ہم نے نیت پہلے سے کر رکھا ہے کہ ہم یہ پیسے سے فیس نکالیں گے، تو کیا تبھی بھی خمس کی ڈیٹ آ گئی ہے تو ہمیں خمس نکالنا پڑے گا؟ نکال کے اگر الگ رکھوا دیا ہے کسی کے پاس، ہماری ملکیت میں نہیں، ہماری ملکیت میں نہیں ہونا چاہیے، ہماری ملکیت میں نہیں، ملکیت مطلب ہمارے اکاؤنٹ میں یا ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا مال نہ کہا جائے۔ میں نے کہا نا کہ اپنے بھائی کے پاس رکھوا دیا کہ یہ مال فلاں اسکول کا ہے، اچھا اوکے، یہ مال فلاں صاحب کا ہے، ہم نے اپنے پاس سے الگ کر دیا ہے، اچھا ہمارا نہیں ہے مال، یعنی واقعاً حقیقتاً، یہ نہیں کہ صرف تصور کرے، نہیں، واقعاً ہم نے کسی کے پاس رکھوایا، اماؤنٹ نکال کے الگ کر ہی دینا، بالکل اماؤنٹ الگ کر کے رکھ دیا کہ بھائی یہ مال فلاں صاحب کا ہے آپ کے پاس، اوکے، فلاں صاحب چاہے وہ اسکول ہی کیوں نہ ہو، فیس ہی کیوں نہ ہو، ہمارے پاس نہیں ہے تو نہیں۔ جی بہت شکریہ، اس سوال کا جواب آپ نے دیا۔ اب اگلے سوال کے لیے گزارش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے کیا ضروری ہے؟ تسبیحات اربع کے حوالے سے ہے، تو کیا اس میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ تسبیحات اربع نہیں، تسبیحات اربع میں بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اگر انسان نے پڑھ بھی دیا ہے تو یاد آ گیا فوراً تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اوکے، اگر اسے کتنی بار پڑھنا ہوتا ہے تسبیحات اربع؟ جو اگر ہم صحیح طریقے سے اگر پڑھا جائے تو ایک ہی بار کافی ہے، لیکن مستحب قرار دیا گیا کم سے کم 3 بار پڑھے، کم سے کم 3 بار۔ اگر ایک بار صحیح طریقے سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہہ دیا ہے انسان نے تو واجب ادا ہو گیا، لیکن مستحب قرار دیا گیا ہے کہ 3 بار کہیں، کم سے کم 3 بار کہیں۔ چلیے بہت شکریہ، اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، میں فاطمہ بول رہی ہوں۔ جی میرا سوال ہے کہ لوح محفوظ کے اوپر کچھ آپ روشنی ڈالیں تو بہت مہربانی ہوگی، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ اگر یہ بہن فاطمہ کا سوال ہے لوح محفوظ کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ لوح محفوظ خداوند عالم کے ہاں لوح کہتے ہیں ایک تختی کو، یعنی جس پر کچھ لکھا جائے۔ جی، تو اب وہ کیسی تختی ہے، کیا ہے؟ پروردگار عالم کے ہاں محفوظ ہے۔ وہ محفوظ مقابلے میں ہے محو کے، یعنی جہاں پر کچھ لکھا جائے اور ہٹایا جائے۔ 2 طرح کے لوح ہے۔ جب انسان کسی عمل کو انجام دیتا ہے تو کچھ عمل ایسے ہیں کہ جو خداوند عالم کے ہاں معین ہے، لکھے گئے ہیں۔ لوح محفوظ ہو کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، جو خداوند عالم کے موجود ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، علم خداوند عالم میں ہے اور وہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، اسی کے مطابق ہوگا۔ لیکن ایک لوح ہے، اس کے مقابلے میں محو اور اثبات کہا جاتا ہے کہ جس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے جس کی مثلا موت 50 سال میں آنی ہے، اب 50 سال میں آنی ہے، یہ وہاں پر لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں۔
لیکن ایک لوح محو اور اثبات جو ہے کہ جہاں پر تبدیلی آ سکتی ہے، یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ انسان نے اپنے رشتہ داروں سے رشتوں کو توڑا تو یہ 40 سال میں ہی مر جائے۔ اوکے، ہو سکتا ہے کہ اس نے ایسے کام کیے کہ جلدی موت آ جائے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ایسے کام کیے کہ موت بڑھ جائے، 40 کے بجائے 50۔ وہ وہاں پر لکھا ہے لوح محفوظ میں کہ 50 سال میں اس کو موت آئے گی۔ اب یہ موت کیسے آئے گی؟ مثلاً ہارٹ اٹیک سے آئے گی۔ تو اب یہاں پر خداوند عالم نے انسانوں کے لیے جو زندگی کے، یعنی جو انسان زندگی گزار رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر معین کر دیا ہو کہ اس کو ہارٹ اٹیک سے تو اچانک نہیں، یہ زندگی گزار رہا ہے انسان، اپنی زندگی کے اصول کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے، کچھ نہ کچھ جو اس بدن کو چاہیے اس میں کم و زیادہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے کبھی انسان ہارٹ کی بیماری مبتلا ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے ہو کے اس 50 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے اٹیک آتا ہے اور ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے۔ تو جو لکھا تھا، تو لوح محفوظ وہ لوح ہے، وہ تختی ہے، وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جو لکھا ہے وہ پورا ہونا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ لیکن اس کے مقابلے میں لوح محو اور اثبات ہے کہ اس کے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اوکے، جیسے عمر کا گھٹنا اور بڑھنا مثلا۔ بہت شکریہ، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں وہ کیرلا سے کوچی سے بات کرتے ہیں۔ میرا بچپن سے میں پیدا ہونے کے ٹائم میرا گھر میں عقیقہ نہیں کیا تھا، بکری کا عقیقہ نہیں کیا تھا، اس کے لیے میں ابھی بڑا ہو گیا، ابھی عقیقہ کر سکتے ہیں؟ ایسا سوال ہے۔ اوکے، مولانا صاحب یہ کیرلا کوچی سے سوال ہے۔ اکثر یہ سوال ہوتے رہتا ہے کہ بچپن میں عقیقہ نہیں ہوا تھا، بھول جاتے ہیں یا کسی وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں، اب بڑے ہو کے انہیں پتہ چلا ہے کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا ہے، تو ابھی کیا کرنا چاہیے انہیں؟ کرنا چاہیے، بالکل کر سکتے ہیں، قربانی دینا، عقیقہ کرنا پڑے گا۔ اور وہ بال کا کیا ہے؟ تو پھر عقیقے میں بال بھی نکال کوئی کچھ نہیں ہے، وہ تو بال عقیقہ اس میں نہیں ہو تو کتنی مرتبہ اچا چکا ہے، تو کوئی دقت نہیں ہے، بہرحال نظر کے طور پہ قربانی آپ کو دینا ہے۔ جی جی، عقیقہ کا جو ہے وہ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، جب معلوم ہوا ہے کہ عقیقہ نہیں ہوا ہے تو عقیقہ کرنا چاہیے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جاوید بھائی صاحب، میں محمد جری سے بول رہا ہوں۔ جی جاوید بھائی، میرے 2 سوال اگر اس کی وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ پہلا سوال تو جاوید بھائی میرا یہ ہے، جو بی بی نرجس خاتون تھیں امام مہدی علیہ السلام کی والدہ، ان کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ ان کے والد اور والدہ کا کیا نام تھا؟ اگر اس سوال کی وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو مسجد اقصیٰ ہے، یہ کس دوران یہ تعمیر ہوئی ہے، کس ایئر میں؟ اگر ان 2 سوالوں کی وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بھائی کا سوال ہے، کہہ رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے نانا نانی کا نام آپ بتائیے۔ جی، ان کے نانا نانی اور دادا دادی، یعنی انہوں نے پوچھا ہے والد اور والدہ۔ ہاں، تو بی بی نرجس خاتون کے والد، جن کا نام یوشا، یشوع یا جو بھی، کیونکہ یہ کرسچن تھیں، تو یہ قیصر روم، جو قیصر تھے، جو اس زمانے کے، ان کی پوتی تھی یہ، ان کا نام تو تاریخ میں لکھا ہے کہ یشوع یا یوشا، اور یہ پوتی تھی جناب شمعون صفا کی۔ تو اس طریقے سے جو ان کے نانا ہوئے، وہ یعنی جو ان کی والدہ کا نام ہے وہ تاریخ نے نہیں لکھا ہے، صرف یہ لکھا ہے کہ وہ ان کی والدہ پوتی تھی شمعون صفا، جو جناب عیسیٰ کے وصی تھے۔ اچھا، نانا نانی۔ اوکے جی۔ اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر جناب سلیمان کے زمانے میں ہوئی ہے۔ وہ اس وقت تو تاریخ سے پہلے کے کتنے 100 سال پہلے کی، ہجری سے پہلے کی بات ہے، یہ نہیں پتہ چل سکتا، نہیں ہو سکتا۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال کون پوچھ رہا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ علی جاوید زیدی صاحب، حجت الاسلام مولانا کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے، سوالات ہے مومنین کے معلومات کے لیے اور مجھے حقیر کی معلومات کے لیے بھی۔ حج بیت اللہ کے موقع پر اشناعشری حضرات کو 2 تکلیف زیادہ آتی ہے۔ نمبر 1، گورنمنٹ ٹور سے جانے والے حضرات کو میقات، یعنی اشناعشری شیعہ حضرات کو میقات جانے کے لیے کچھ روپیہ الگ سے فارم میں ادا کرنا ہوتا ہے، انہیں جدہ ایئرپورٹ جانے کے بعد نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مقام اور میقات جانے کے لیے جہاں سے جوفہ احرام باندھا جاتا ہے، کیا انہیں جیسا کہ آقا خوئی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید والے منت کیا کرتے تھے، جدہ
खैरियत से पहुंचने पर वहीं से एहराम जिदा बांधा जाता था और आप और ज़्यादातर आकाए सिस्तानी दामाइज़कुम की मुक़ल्लिद हैं, उनके लिए भी क्या ये हुक्म है या वो अपने प्राइवेट टैक्सी या बस करे और एहराम के लिए जोफा जाए? जवाब इनायत फरमाएं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। अगर ये सवाल आज भी लोग करते हैं कि अब हम लोग फ्लाइट से जा रहे हैं, फिर उतर के हम लोग बाहर निकलें, उसके बाद जाएं एहराम बांधने। एक्चुअली क्योंकि हमने तो हज किया नहीं है, तो हमें भी इतना नॉलेज है नहीं कि हम मतलब थोड़ा सा सवाल भी और बढ़ा सकें। आप इसको एक्सप्लेन कर दें एक्चुअली क्या है हकीकत में। सबसे पहले तो यही दुआ करेंगे कि आपको भी और तमाम नाजरीन को और जिनके दिलों में तमन्ना है सबको हज की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला। हज का एहराम, उम्रा का एहराम मीक़ात से होता है। अब अगर इंसान जोहफा नहीं जा सकता तो क्या करे? और जो इन्होंने दूसरी बातें कही हैं कि हज वाले ज़्यादा पैसा लेते हैं, तो ये हमारी मैनेजमेंट कमेटी जो है इसका ज़रा सा मुश्किल होता है। मैं यहीं से ऐलान करूं कि महाराष्ट्र हज कमेटी से मेरी आज ही बात हुई है और मुझे ये मालूम हुआ कि बहुत माकूल रकम पे जोहफा ले जाने के लिए यहाँ पर सिस्टम सब तय हो चुका है। यहाँ महाराष्ट्र हज कमेटी के ज़रिए जो मोमिनीन जाएंगे इस्ना शरीफ उनके लिए हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी जगहों पे सियासत हुई और उसमें मुश्किलात हुई है और वल्लाह आलम वहाँ पर क्या अंजाम हुआ नहीं मालूम मुझे, लेकिन यहाँ पर हज में ऐसा हुआ है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये सहूलत मिली है। जोहफा जाने के लिए अगर इंसान जिस तरीके से मराजे का फतवा है कि अगर मन्नत मान लेता है, नज़र कर लेता है, मन्नत का सही लफ्ज़ ये है नज़र कर लेता है, शरई तौर पर नज़र कसम खा लेता है, नज़र कर लेता है, मैं नज़र करता हूँ कि मैं जद्दा से इहराम बांधूंगा या मैं जहाँ से भी जा रही है मेरी गाड़ी जो मुहाज़ी होगा यानी बराबर होगा मीक़ात के, वहाँ से इहराम बांधूंगा। अगर पहले से इंसान ये नज़र करके जा रहा है तो उस नज़र के मुताबिक इहराम बांध सकता है और हज वो उम्रा के लिए या हज के लिए जा सकता है। सही है, ये मुज्तहिदीन ने फतवा दिया है, कोई हरज नहीं है। और अगर इंसान थोड़ा सा अपने प्राइवेट कन्वेंस से भी जा सकता है तो इस इबादत के अंजाम देने के लिए अगर इंसान अपना ज़ाती पैसा थोड़ा बहुत लगा के खर्च करके जा रहा है तो यकीनन सवाब का ज़रिया बनेगा, इसमें कोई हरज नहीं है। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल क्या है आइए देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम मौलाना साहब, हमारा सवाल ये है कि अगर हम नमाज के इरादे से वज़ू कर रहे हों और हम किसी काम में बिजी हो जाएं और फिर हमें बाद में याद आ जाए कि हमने तो वज़ू किया था नमाज पढ़ने के लिए, तो क्या उस हालत में हमारा वज़ू रहेगा या नहीं? हमारे सवाल का जवाब जरूर दें। शुक्रिया। बिल्कुल आपका वज़ू रहेगा। जब आपको याद है कि वज़ू किया था और जो वज़ू टूटने के जो रास्ते थे वो कोई नहीं पाए गए, तो आपने जितनी देर पहले भी वज़ू किया था आपका वज़ू सही है और आप उससे नमाज पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मैं नासिक से बोल रही हूँ, फरजाना। हमारा सवाल ये है कि मैंने अपने बच्चों को तावीज़ पहनाया है तो उस पर कुरानी आयतें लिखी हुई हैं और जब वो सोते हैं तो बिस्तर पे वो तावीज़ टच होती है, तो क्या ऐसी हालत में मैं उनको तावीज़ गले में पहने रहने दूं या सोने से पहले उनको उतार के रख दूं? आप हमारे सवाल का जवाब ज़रूर दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बच्चों को अक्सर तावीज़ पहनाई जाती है और वो जब सोते हैं, बच्चे क्या अक्सर बड़े लोग भी पहनते हैं, तो बिस्तर वगैरह में टच होती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? तावीज़ अगर मोमजामे में प्लास्टिक में लपेट के और गले में डाली गई है, कपड़े उसके ऊपर हैं और जिस्म से कहीं चीज़ से टच नहीं हो रहा है तो उसमें कोई हरज नहीं है। बिस्तर से टच हो या कहीं भी हो, गले में 24 घंटा पड़ा हुआ है, कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर खुला हुआ है कुरानी आयत और ऐसा है तो वो फिर जिस्म से भी अगर बगैर वज़ू के टच होगी तो जायज़ नहीं है। मेरे ख्याल में तावीज़ बंद है बिल्कुल, प्लास्टिक में या कपड़े में या लेमिनेट किया हुआ है तो उससे कोई हरज नहीं है। वो बिस्तर में लगे या जिस्म से लगे या कपड़े में लगे, उसमें कोई हरज नहीं है। और सोने में भी अगर जिस्म के नीचे आ रही तो उसमें कोई हरज नहीं है। बहुत शुक्रिया आगा। लेकिन आगा अभी थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा छोटा सा, उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह जो सवालात ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए हैं उसके जवाब हासिल करेंगे इंशाल्लाह। तो जी हाँ नाज़रीन, बने रहिएगा हम लोगों के साथ। इसके बाद जो ईमेल के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए आपके सवाल आए हैं उनके जवाब हासिल करेंगे। मौलाना साहब से फ़ौरन आते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।